बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल की खसूसी ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं अज़हर अली आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? जी बहुत खूब, बहुत बेहतर, उम्मीद करते बहुत हैं हमारे अच्छे। नाजरीन भी माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे और हमेशा हमारे नाजरीन जानते हैं कि कोई भी खसूसी ट्रांसमिशन, कोई भी स्पेशल डेज़ हों तो सच टीवी पूरे अशरे का जो है वो इनकाद करता है और ख़ूबसूरत टॉपिक्स के साथ जो है वो हाजिर होते हैं। तो आज भी नाज़रीन समझ गए होंगे कि यकीनन हमारी खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज पहला प्रोग्राम है हमारा, तो मौजू क्या होगा ये हमें यकीनन आगाह करेंगे अज़हर अली आबिद साहब। जी सर। जी, आपने जैसे कहा कि खुशी के अय्याम हो, ख़ास हस्तियों के अय्याम हो, विलादत व शहादत के अय्याम हो, सच टीवी की ख़ास बात, सच टीवी का इम्तियाज़, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज के मुआशरे के लिए सच टीवी की बहुत बड़ी खिदमत। बिल्कुल ऐसे माह मुबारक रमज़ान में पूरा महीना हम साथ होते हैं और ये अय्याम भी कुछ कम नहीं कि पूरे 10 दिन हमारा साथ होगा एक ही टॉपिक पे। और इन दिनों टॉपिक क्या हो सकता है? और सब जानते हैं मीलादुन्नबी हमारे ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहसिन इंसानियत, वजह तख्लीक़ कायनात, ख़ातमुल अंबिया, आप कि जिनकी वजह से ये कायनात अल्लाह ने तख्लीक़ की, उनकी तशरीफ़ आवरी है। इस वक्त आप देखें शजर हजर, समंदर, पहाड़, खुश्की, तरी, दुनिया के हर चीज़ इस वक्त झूम रही होगी। और वो क्योंकि तकवीनी है तो हमें शायद नज़र नहीं आती। हाँ, अगर हम उनके रंग में रंगना चाहें तो फिर हमें नज़र आएगी। तो यही खुशी हम बांटेंगे पूरे 10 दिन, लेकिन बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। और आज का टॉपिक रसूल पाक ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का तज़किरा होगा। और इससे पाक तज़किरा और क्या हो सकता है। तो मेहमानान गिरामी से मुतारिफ़ होते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत हैं जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशफाक हुसैनी साहब, और जहाँ तक मुझे इल्म है आप पहली मरतबा सच टीवी के प्रोग्राम में आए हैं। आप बहुत ही फाजिल शख्सियत हैं, दुनिया की बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी से आपने PhD की है, खुशामदीद कहेंगे आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज आपका की जो पहली शिरकत है ये बहुत सारी जो आपकी तशरीफ़ आवरियों का पेश खैमा होगा। और इंतहाई फाजिल शख्सियत। दूसरी शख्सियत का तारुफ तो मैं चाह रहा था आप ही करवाएं, क्योंकि आप इनको इतने अपने प्रोग्राम्स में इतने ज़्यादा बुलाती हैं और इनसे बढ़ के हमें शायद ही कोई महबूब शख्सियत हो सच टीवी को। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आप आलिम तो हैं ही लेकिन एक बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं, और जब आप स्टूडियो में आते हैं तो फ़ज़ा जो है रौनक छा जाती है, जी खुशगवार हो जाती है। बिल्कुल खुशामदीद कहेंगे आपको। और कारी मोहम्मद इश्तियाक, क्या खूबसूरत लहन में कलाम पढ़ते हैं, हम तो इनके मोतरिफ हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं आबिद साहब। उसके लिए हम गुजारिश करेंगे कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब से, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुसैन पाक
کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علی صاحب. جی جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب قبلہ سے آغاز کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب موضوع حضور پاک کی پاک و پاکیزہ نسل، آپ کے برگزیدہ آبا و اجداد اور آپ کی منتخب ہم یہ کہیں گے نسل. خود رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میں بہت ہی جس کا مفہوم ہے کہ منتخب اور برگزیدہ نسل سے منتخب کیا گیا ہوں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ یہاں پروگرام میں شرکت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے علامہ محمد اقبال کے کلام سے آغاز کیا. میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ اقبال کارنر ہمارے چینل میں ضرور ہونا چاہیے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو فکر کی سدرۃ المنتہا پہ ہے. انہی کے ایک شعر سے میں آغاز کروں گا. وہ کہتے ہیں رسول خدا کو مخاطب کر کے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. سبحان. یہ واقعاً بہت عجیب مصرع ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے وجود میں حباب. تو اقبال نے واقعاً ایک حق ادا کیا ہے ہر حوالے سے. تو آپ لوگوں کے پروگرام میں بہرحال یہ چیز ہونی چاہیے. جملہ معترضہ کے طور پر جہاں تک حضرت رسول خدا کے خاندان کا تعلق ہے، تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، میں ایک بہت ہی اہم مقدمے سے آغاز کر رہا ہوں. قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے دعاؤں کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں. مثال کے طور پر حضرت نوح کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگار میری مدد کیجئے، تو قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے. وہ کہتے ہیں ففتحنا، یہ ماشاءاللہ سے علماء بیٹھے ہیں، فا جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ بہت جلدی ہی ہم نے حضرت نوح کی دعا قبول کی. یعنی گویا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ نیچے نہیں ہوئے کہ ہم نے جو ہے وہ پانی برسانا شروع کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے دعائیں کی تو وہ ساری دعائیں قبول ہوئی. اس مد نظر میں جب ہم حضرت ابراہیم کی دعا دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کے خاندان کا تعلق یعنی آپ کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، تو وہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ مجھے اور حضرت اسماعیل کو مسلمان رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمہ، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے. اب قرآن کی روح سے یہ ضروری ہے کہ ابراہیم سے لے کر قیامت تک ایک گروہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور ہمارا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ گروہ حضرت رسول خدا کا خاندان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ اس خوبصورت قرآنی آیت کو جو مقدمہ بنایا جناب ڈاکٹر صاحب نے، اور قرآن سے بہتر مقدمہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، بریک کے بعد اسی سوال کو آپ کی طرف میں لے جاؤں گا. انشاءاللہ ہمارے اتنے معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اتنا خوبصورت عشرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلا پروگرام ہے، تو یقیناً ٹاپکس بہت خوبصورت ہوں گے. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بہت خوبصورت رہے گا. ہمارے اتنے خوبصورت ناطقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یقیناً آج کی ٹرانسمیشن بلکہ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ عابدی صاحب جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ رکھنے چاہیے، تاکہ ہمارے طلبہ جو ہیں وہ تمام سے چیزوں سے جو ہے وہ واقف رہیں. تو یہ خوبصورت جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آج
یہ جو اتنا خوبصورت سلسلہ شروع ہوا ہے، جو کہ یقیناً ہم کریڈٹ بھی پیش کرتے ہیں اپنی سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کو کہ ہمیشہ جس طرح کے خصوصی ایام ہوتے ہیں، خصوصی جس طرح کی ہماری معزز شخصیات، ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ذکر اسی طرح سے جاری رہے گا، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشرا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی خوشی کا آج سماع ہے، پورے اشرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس سلسلے کو اشرا رحمت اور آج پہلا پروگرام، اور 10 دن ہم اس اشرا رحمت میں رحمت للعالمین کے وسیلے سے رحمتیں بانٹیں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب موجود ہیں، مولانا حیدر علوی صاحب اور جناب قاری محمد اشتیاق صاحب، خوبصورت نعتوں کے لیے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا اور اسی سوال کو آگے بڑھایا تھا کہ رسول پاک کے آبا و اجداد ایک پاکیزہ، برگزیدہ اور منتخب نسل۔ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یقیناً یہ ایسا خراج ہے بارگاہ رسالت میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پہ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ واقعی وہ ایک عاشق رسول تھے۔ اور یہاں میں حضور کے نسب کو سلام پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ میرا سلام ہو اس عالی گھرانے کو، محمد پال کے دیے جس نے زمانے کو۔ عربوں کے اندر جب شجرے غیر محفوظ ہو گئے اور جب جہالت نے اس قدر گھیر لیا کہ لوگوں کے پاس اپنے حسب نسب کو دکھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہی، تو واحد ایک گھرانہ ایسا تھا، نبوت کا گھرانہ، کہ جو صدیوں سے نہ صرف شجروں کی وہاں حفاظت ہو رہی تھی بلکہ ان میں کوئی بھی غیر منقوع رشتہ موجود نہیں تھا۔ ایسے ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب پیمبر سے پوچھتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی صحابہ کی یہ عادت تھی، واللہ و رسولہ عالم بالصواب، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہوں، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ شاید نبی پاک کوئی اور اہم چیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں تبھی تو یہ فرما رہے ہیں، جبکہ وہ یہ جانتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانا، اللہ تعالیٰ نے کنانا کو پسند کیا، من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، واصطفیٰ قریشم من کنانا، پھر کنانا میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر بنی قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا یا چنا، واصطفائی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے میں محمد کو چنا اور پسند کیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اپنا شجرہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ شجرہ طوبہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ پاک شجرہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ حضور بار بار فرمایا کرتے تھے، میں پاک نسبوں سے پاک سلموں تک منتقل ہوتا آیا ہوں اور میرے شجرے میں کہیں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ اپنے شجرے کی طہارت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا، اور آج بھی علماء حضور کے شجرے کو یاد کرنا اور اس کو بیان کرنا بھی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پیغمبر، وہ شجرہ عام نہیں ہے، وہ انبیاء کا شجرہ ہے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ معروف جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہر مدینہ تو آباد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے ہوا تھا، لیکن المیہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تشریف لاتے ہیں، اس لیے وہ آل یہود تھوڑا سا اختلاف کر گئے، ورنہ یہ میلاد مصطفیٰ ہی کے لیے شہر مدینہ
آباد ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا شجرہ تھا جو سین حضرت عبد المطلب یا سین حضرت ابو طالب تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو اور جس کو میں کہتا ہوں کہ نثر میں شاعری کرنا. تو اب جی چاہتا ہے کہ جو اصل شاعری بھی سنی جائے ضرور. کیوں نہیں. خوبصورت سی نعت ہمیں قاری محمد اشتیاق صاحب سنا دیں. بسم اللہ کیجئے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو. خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. 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 ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب آگے بڑھیں. جی جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب, جناب مولانا حیدر علوی صاحب, جناب قاری محمد اشتیاق صاحب, اور کیا خوبصورت گلدستہ ہے علماء کا اور ہمارے خوبصورت نعت خان کا. جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب, آج کی گفتگو, آج پہلا پروگرام اور ہم پورے 10 دن یہ رحمتیں یہاں پر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. آج ظاہر نیچرل موضوع یہی بنتا ہے کہ رسول پاک کا جو پس منظر, آپ کا پاکیزہ پس منظر, آپ کے منتخب برگزیدہ عظیم پاک ہستیاں جو آپ کے آبا و اجداد تھی, ان کا تعارف, وہ بات ہو رہی تھی. تو حضرت ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ نے حضرت ابراہیم سے آگے, اور پھر خاص طور پر جو رسول اللہ کی بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عدنان تک آپ کا شجرہ جو ہے وہ ضرور جائے, یعنی بیان کیا جائے. تو پھر حضرت عدنان اور آگے عرب کے شریف ترین, برگزیدہ ترین اور نامور ہستیاں آپ کے اجداد میں سے گزری, جن کی سیرت اور کردار ابھی بھی کتابوں میں ایک شان کے ساتھ محفوظ ہے. جی قاری صاحب نے, علوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ حضرت رسول خدا کی ولادت میں 1.25 لاکھ انبیاء جو ہے اس سے پہلے گزرے. تو مجھے انیس کا ایک مصرع یاد آیا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں پشت میں جا کر انیس آتا ہے کہ جو رسائی ادب کا جسے ناخدا کہا جاتا ہے اور خدائے سخن کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے رسول خدا تک پہنچنے کے لیے آپ اس کی ابتدا دیکھیں کہ ابتدا ابراہیم ہے, یعنی جس کی ابتدا ابراہیم ہو اس کی انتہا محمد ہے. جس کا تذکرہ اقبال نے بھی کیا کہ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. واہ. وہاں ابراہیم کے بیٹے کا ذکر اور یہاں حضور کے بیٹے کا ذکر. ایسا ہی ہے سر. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ اردو ادب میں صرف یہ واحد وہ شاعر ہے کہ خدا نے اس کو توفیق دی کہ جب بھی اس نے ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر کیا تو محمد و آل محمد کا ذکر کیا. واہ. جیسے درود ابراہیمی میں بھی. جی شاید وہاں سے انہوں نے لیا ہو. واہ. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. وہ ہمیشہ جو ہے نا ان چیزوں کو رکھتے ہیں. اچھا آپ نے عدنان کا تذکرہ کیا, اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک جملہ کہوں. حضرت عدنان بہت ہی برگزیدہ شخصیت جس کا سارا عرب احترام کرتی ہے, حتیٰ کہ عربی زبان اس کا ایک نام بنت عدنان یعنی عدنان کی بیٹی. عربی زبان کا ایک نام بنت عدنان ہے. اچھا تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبے کو غلاف چڑھایا وہ حضرت عدنان تھے جنہوں نے غلاف کعبہ کو, اور میں شاید یہ تاریخ کا ایک نص ہے جس کو بلازری نے انصاب الاشراف میں ذکر کیا ہے, اول من کسل کعبہ عدنان, کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کا غلاف چڑھایا وہ حضرت عدنان تھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت حضرت عدنان کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور وہ شخصیت کہ خود رسول اللہ بھی فخر کرتے ہیں حضرت عدنان کی شخصیت پہ. یہ پاکیزہ سلسلہ اور اس کی گفتگو جاری رکھیں. بالکل انشاءاللہ یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اشرار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک خصوصی نشریات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پہلا پروگرام ہے, بہت ہی خوبصورت یقیناً موضوع اور معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری. اب اس سے میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر سے آپ ہمارے مہمانوں کا تعارف کروائیں. جی جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب, فاضل شخصیت, دنیا کی معروف یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا, اور اب آپ نے دیکھ ہی لیا سیرت پہ کیا خوبصورت اور مستند گفتگو کرتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, ہمارے بہت ہی محبوب عالم دین, اور قاری محمد اشتیاق صاحب, خوبصورت نعت اور منقبت پڑھنے والی شخصیت. رسول پاک کے آباء و اجداد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو ہمارا ایمانی تقاضا اور دل کی آواز ہوتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد دنیا کے منتخب اور برگزیدہ ترین ہستی ہیں, لیکن ساتھ قرآن و حدیث کی گواہی اور پھر تاریخ بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کرتی ہے آپ کے آباء و اجداد کے پاکیزہ کردار پر, آپ کے حسب و نسب پر. مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب حضرت عدنان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ اگر کوئی بات رہ گی تو مکمل فرما دیں, پھر ہم جناب حیدر علوی صاحب کی جانب چلتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو زیارت وارثہ ہے اس میں ہم امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ, کہ آپ اونچی اسلاب میں نور تھے. تو امام حسین سے یہ خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر رسول خدا تک جو نور محمد و آل محمد ہے یہ پاک صلبوں میں منتقل ہوتے ہوئے رسول خدا تک آیا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا عبدی صاحب, یقین کرے حدیث, قرآن اور تاریخ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ رسول خدا جیسی پاکیزہ نسب اور اس جیسا پاکیزہ خاندان کسی کا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اس گفتگو میں اس خاندان کے کچھ شخصیات کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن حضرت عدنان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کعبہ اور رب کعبہ سے کتنا تعلق تھا. بالکل بالکل درست. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, جب ہم تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں بہت برگزیدہ ہستیاں آتی ہیں, آپ ضرور ان کے بارے میں فرمائیے. کہ مجھے ابھی جو آپ کے سلسلہ نسب میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت ہاشم, اب ان کا تو نام آتے ہی میرا خیال ہے بہت زیادہ جی تعارف کی ضرورت نہیں, جبین عقیدت جھک جاتی ہے. بنو ہاشم کا خاندان جو تاریخ کا مقبول ترین اور معروف ترین اور پاکیزہ ترین خاندان, خود رسول پاک کی گواہی. حضرت ہاشم کے حوالے سے دیکھیے, یوں تو آپ کا نام عمر یا عمر العام کے نام سے بھی آپ مشہور تھے, لیکن ہاشم آپ کا اصلی نام نہیں تھا. ہاشم کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. تو یہ آپ تشریف لے کر شام, ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے,
وہاں یہ پیغام ملتا ہے کہ بھی وہاں مکہ میں تو بہت زیادہ قحط سالی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ چونکہ شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا لنگر اور دسترخوان بڑا وسیع تھا، کچھ تاجر ہوتے ہیں کہ جو صرف جمع کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ خاندان نبوت وہ تھا جو تقسیم کرنے کا عادی تھا۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور جتنا اناج ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روٹیاں بنائی جائیں، سالن بنایا جائے، جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور پورے مکہ کو دعوت دی جاتی ہے اس دسترخوان کے اوپر۔ وہاں ایک تو وجہ یہ تھی کہ روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ یہ نہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس نے کتنی کھائی ہے، گنتی نہ کر سکیں، اور پھر کس کے ہاتھ میں کتنا آیا ہے یہ تفریق نہ ہو سکے، مطلب ہر کوئی اپنی مرضی سے جتنا مرضی یہ کھا لے۔ یہ آقا کریم نے بھی پھر حضرت ہاشم کی اس سنت کو زندہ رکھا۔ آقا کریم بھی جب روٹی کھانا کھاتے تو اپنی روٹی کے چند ٹکڑے کر لیتے تھے تاکہ حضرت ہاشم کی سنت کو زندہ رکھا جائے، اور اس میں سے پھر لوگوں کو تقسیم بھی کرنا یہ سنت ہے۔ تو حضرت ہاشم کا اچھا، جب ہم ابھی آپ نے درود ابراہیمی کا تذکرہ کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ایک جملہ ضرور میں عرض کروں۔ یہ بنو ہاشم تو پھر مشہور ہی حضرت ہاشم سے ہوا، اور آج بھی ہاشمی اور مطلبی رسول اللہ کے بڑے القابات میں سے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا، آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ درود ہم آپ پہ کیسے بھیجیں، تو کہا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، صلی کے دو معنی ہے، ایک تو رحمت بھیج، درود بھیج، اور ایک ہے صلی کا معنی ملا دے، اے اللہ مجھے محمد اور آل محمد سے ملا دے۔ ایک ترجمہ یہ بھی اس کا بنتا ہے، اور ایک بنتا ہے کہ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، تو اپنی شان کے مطابق یا تو نبی اور آل نبی کی شان کے مطابق ان پہ درود بھیج۔ آگے کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے اپنی شان کے مطابق درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اور ان کی آل میں حضرت عدنان بھی ہیں، ان کی آل میں حضرت ہاشم بھی ہیں، ان کی آل میں حضرت کنانہ بھی ہیں، انہی ہی کی آل میں حضرت عبداللہ بتا رہا ہے، خود یہ درود بتا رہا ہے کہ آل ابراہیم اور یہ جو یہ نسل ہے یہ اس قدر پاکیزہ ہے، اس قدر شرافت ہے اس میں، اس قدر نجابت ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ اور پھر اس حال میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، نماز بندگی کی انتہا کا نام ہے، اور پھر سجدہ نماز کی عبادت کے اندر بندگی کی انتہا کا نام ہے کہ بندہ دھیمے لہجے میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ تمام نماز سے جب آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر اب قبولیت کے لیے کن کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو محمد و آل محمد کا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شجرہ آج ہم پیش کر رہے ہیں یہ عمومی شجرہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمازوں کی قبولیت کا بھی اور ہمارے لیے عبادات کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو جو شجرہ اتنی طہارت رکھتا ہو کہ وہ ہماری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہو، یقیناً اس شجرے کو سلام پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت میں، یعنی جشن ولادت ماز یہ نہیں ہے آقا کریم تشریف لے آئے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ یہاں والد کو اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، حضرت عبداللہ تک، حضرت ابو طالب تک، نبی پاک کے سارے شجرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن جس شجرے کی قسم کھائے وہ کیا شجرہ وہ شجرہ بڑا ہی عظیم۔ سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت گفتگو کے بعد تو بس اب نعت سننے کو ضرور جی، کیوں نہیں، بسم اللہ کریں قاری صاحب۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ
सल्लु अलैहि जिन पे उतरी है आयते तत्हीर वो घराना मेरे हुजूर का है सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि जिक्र शामिल नमाज में नासिर पंजगाना मेरे हुजूर का वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यकीनन पूरा अशरे का सिलसिला शुरू हो चुका है, स्पेशल ट्रांसमिशन है, पहला प्रोग्राम है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, यानी कि हमारी ऐसी शख्सियत जिसके बारे में यकीनन ज़िक्र होना, उनकी ज़िंदगी का मुताला करना और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की हमें ज़रूरत है। तो ये सच टीवी के खुसूसी ट्रांसमिशन और क्रेडिट सच टीवी के मैनेजमेंट को देते हैं कि पूरे अशरे का इनकाद हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत मौजू, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी सब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, हुजूर पाक के शजरा और अभी जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब ने क्या खूबसूरत बात की दुरूद इब्राहिमी के हवाले से कि अल्लाह ताला ने तो गोया वाजिब करार दे दिया इस दुरूद के पढ़ते हुए, और फिर जब नमाज में ये पढ़ा जाता है बिल्कुल ऐसे कि आपकी पूरी नस्ल जो है उस पर दुरूद व सलाम, तो वो तो खुद खुदा पाकीज़गी की गवाही दे रहे हैं। जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशफाक हुसैनी साहब, हज़रत हाशिम का ज़िक्र बहुत खूबसूरत किया जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब ने। अब एक और शख्सियत कि जिसका ज़िक्र आते ही बिल्कुल हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम की तरह उनका ज़िक्र आते भी जबीन अकीदत झुक जाती है, हमारी सखावत हो, सआदतें हों, सरदारी हो, वो सब उनके आगे झुकती हुई नज़र आती हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम, फरमाइए। अच्छा, आपकी इजाज़त से इससे पहले कि मैं इस अजीम शख्सियत पर गुफ्तगू करूँ, चूँकि दुरूद का ज़िक्र हुआ, जी ज़रूर, तो मैं सिर्फ़ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सबसे पहली बात यह है कि एक काम है कि जो खुदा भी कर रहा है और हमसे तलब कर रहा है कि आप ये काम करें, सही है, यानी हम मिल के ये काम करते हैं। अच्छा, दूसरा नुक्ता बहुत ही मुहिम है कि हज़रत ने नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अच्छा, आपके बहुत सारे अलक़ाब हैं, तो नबी का ज़िक्र क्यों किया, बख़ुसूस ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो बहुत ही खूबसूरत एक जवाब है कि अगर वो रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो रसूल तो वो, नबी तो वो बचपन ही से थे, लेकिन रसूल 40 साल के बाद बने। इसका मतलब है कि खुदा रसूल बनने के बाद उन पे दरूद भेज रहा है। लेकिन जब नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमारे यहाँ एक हदीस है कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम का पानी पानी में और आदम की मिट्टी मिट्टी में थी। यानी कहना चाहते हैं नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि खुदावंद मुताल अज़ल से इस ज़ात पाक पे दरूद भेज रहा है। इस दिक्कत को जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ताल्लुक़ है, तो आपका नाम जो है वो शैबतुल हम्द है। अच्छा, शैबा जो है वो सफ़ेदी को कहते हैं, चूँकि आप पैदा होती ही तो आपके सर में जो है वो कुछ बाल थे सफ़ेद, जिसकी वजह से आपका नाम ये पड़ गया था। लेकिन चूँकि आप अपनी वालिदा के साथ मदीने चले गए थे, तो फिर आपके चचा जिनका नाम मुत्तलिब था वो आपको मदीना से लाए थे। अच्छा, जब वो दाखिल होने लगे मक्का में,
تو قریش نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے. تو حضرت مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے. اچھا، آپ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ تاریخ نے جب آپ کے بارے میں قلم اٹھایا تو وہ حیران، یعنی قلم حیران ہوا کہ میں کون سی صفت لکھوں اور کون سی صفت چھوڑوں. میں صرف اس کا ایک واقعہ جو بہت معروف ہے کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ ارادہ کیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچے، اچھا تاریخ کہتی ہے کہ مکہ کے بیشتر لوگ پہاڑوں میں چلے گئے لیکن حضرت عبد المطلب مکہ میں رہے. اچھا، اس میں ہوا یہ کہ 200 یا 100 کچھ اونٹ تھے، وہ ابرہہ کے لشکر نے چوری کر لیے، اٹھا لیے. تو حضرت ان کے پاس آئے، حضرت عبد المطلب. تاریخ منظر کشی کرتی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب داخل ہوئے تو ابرہہ نے آپ کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور پھر کہا بتائیے کیا کہنا ہے. تو اس نے کہا میں اپنا اونٹ لینے آیا ہوں. تو اس نے کہا میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبہ کی بات کریں گے. تو اس نے ایک تاریخی جواب دیا. وہ جواب کیا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک موجود ہے، میں اپنی اونٹوں کی حفاظت کروں گا اور کعبے کی محافظت کرنے والا موجود ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کے حوالے سے جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ بھی کچھ بیان فرمائیے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پہ نور محمدی چمکتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ آپ کا قائل ہو جاتا تھا فوراً. یہاں تک کہ جب کبھی کات سالی ہوتی، کبھی خشک سالی ہوتی، کبھی بارشیں نہ ہوتی، تو حضرت عبد المطلب کو لے کر چلے جاتے اور ایک پہاڑی کے اوپر اور جا کر کہتے کہ مالک ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما. مطلب یہ کتنا عظیم شجرہ ہے کہ جس شجرے کی برکتیں غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوتی تھی. اچھا، حضرت عبد المطلب تک ایک دورانیہ ایسا گزرا تھا جس میں زمزم کا کنواں غیر محفوظ، یعنی وہ چھپ چکا تھا، پوشیدہ ہو گیا تھا. حضرت عبد المطلب آرام فرما رہے ہیں اور خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. 2 یا 3 بار خواب مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بار بار کہ مجھے کس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. تیسری بار خواب میں آتا ہے کہ زمزم کے کنویں کو اب وقت آ گیا ہے، آپ کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ اب آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. کیونکہ پوری طرح پوری شدت کے ساتھ جب بنو امیہ نے کوشش کی کہ حضرت عبد المطلب کے اس پورے جو آپ کی سرداری ہے اس کو توڑا جائے، اس وقت ووٹنگ ہوئی. پورا مکہ کہتا ہے نہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت، قابل وقار، صاحب کردار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جو اس قدر شجروں کا بھی محافظ ہو اور اس قدر کردار کا بھی محافظ ہو. تو انہوں نے پھر حضرت عبد المطلب جب اتنی پاور میں تھے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ بھئی اب زمزم کو پھر سے ظاہر کرنے کا وقت آ گیا. جب آپ نے ایک خاص مقام کی طرف نشاندہی ہوئی، آپ نے کھودا تو نیچے جو اس کے نوادرات چھپائی گئی تھی وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اور وہ زمزم جس کی برکت آج ہر مسلمان، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے لمس ملے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی. اچھا، وہ کن کے صدقے ملتا ہے آج امت، کن کے صدقے سے وہ لے رہی ہے؟ حضرت عبد المطلب کے. اچھا، آقا کریم زمزم کے پاس سے گزرے، کچھ پیا اور اپنا غسالہ اس میں ڈال دیا. مولا علی شیر خدا نے بھی کچھ پیا اور اپنا غسالہ اس میں ڈال دیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا میری امت جب پیے تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ ملے وہیں میرے لبوں کا لمس بھی ملے. مولا کائنات سے پوچھا گیا اے علی آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا جب رسول اللہ کی امت اور مجھے ماننے والے زمزم کو اپنے منہ سے لگائیں تو جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ، جہاں رسول اللہ کے ہونٹوں کی لمس، وہیں شہر علم نبوت کا جو دروازہ ہے اس کے ہونٹوں کی لمس بھی میسر آئے. تو گویا زمزم کو پیتے ہوئی. لیکن یہ زمزم اس وقت جو امت کے پاس ہے وہ حضرت عبد المطلب کا صدقہ ہے. حضرت عبد المطلب کے اوپر جب یہ آیات رسول اللہ پہ اتری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیا سلوک کیا اصحاب فیل والوں کے ساتھ؟ گویا حضرت عبد المطلب کی لائف اتنی قیمتی ہے، ان کی شخصیت اور سیرت و کردار اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن کی پوری سورہ نازل فرمائی ہے اور اس پورے واقعہ کے اندر. لیکن کہا الم تارا کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بھئی رسول اللہ تو اس واقعہ کے جو ہے وہ بات تشریف لا رہے ہیں دنیا میں، بعض کہتے 60 دن بعد، بعض کہتے 58 دن بعد پیدا ہوئے ہیں. لیکن رب فرما رہا الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی محبوب آپ نے ضرور دیکھا ہے. بھئی وہ کس حال میں دیکھا ہے؟
تو اس پر ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے کہ تخلیق آدم سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا. گویا حضور کا میلاد اول نور محمدی اور نور علوی کی صورت میں کائنات کے اندر ظہور پذیر پہلے ہوا، کائنات کو بعد میں تخلیق کیا گیا. اس لیے کہ فیضان نبوت مصطفیٰ کی صورت میں اور فیضان رحمت مصطفیٰ کی صورت میں اور فیضان ولایت مولا کی صورت میں، کیونکہ تمام آدمیت کو چاہیے تھی، اس لیے ان کے نور کو اللہ نے پہلے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ، کیا ہی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو ایسے ہی ناظرین جاری رکھیں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشرار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت یقیناً موضوع، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی سب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا جی، اور وقت بھی محدود ہی ہوتا ہے. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو اور رسول اللہ کے اجداد کے حوالے سے جی آپ اب کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں، اور یہ تو سلسلہ اتنا پاکیزہ ہے کہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، تو آپ فرمائیے، پھر مولانا حیدر علوی صاحب سے بھی پوچھیں گے. یہ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ، اور بہت ہی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. جب ہم حضرت رسول خدا کے اس پاک خاندان کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا درس یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے خاندان میں، اپنے نسب میں اچھے لوگ پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی نگاہ تھی رسول خدا پر، تو رسول خدا کی پیدائش سے پہلے کتنے عرصے تک یہ منصوبہ بندی ہوتی رہی. اور میں نے ایک آیت قرآن مجید میں پڑھی، وہ آیت بہت عجیب ہے. جو میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہے وہ اس آیت کو دیکھ لیں اور پھر اس کو آپ رسول خدا کے خاندان سے ملائیں. وہ یہ ہے کہ حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ پروردگار میں اپنے شکم میں جو بچہ ہے یا جو بھی مولود ہے اس کو تیری بارگاہ میں نظر کر رہی ہوں. اچھا آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ کتنی شان رکھتے ہیں، کتنا بلند مرتبہ ہے آپ کا. میں کہتا ہوں وہ بلند مرتبہ مفت میں نہیں آیا، ابس نہیں آیا، چونکہ آپ کی دادی کا مقام یہ ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ بیان فرمایا. دادی کا مقام یہ ہے کہ اس کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے شکم میں کیا ہے، لیکن وہ اس کو بیت المقدس یا بیت المقدس کا خادم نظر کر رہی ہے. اچھا ایک اور نقطہ اسی آیت میں وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ طباطبائی نے لکھا، جو بہت بڑے مفسر ہے، کہ آپ بیوہ تھی اور بیوہ کو سب سے بڑا سہارا ان کی اولاد ہوتی ہے. اب یہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا یا بچی پیدا بھی نہیں ہوئی کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں اس کو نظر کر دیا. اچھا آپ نے خدا کی بارگاہ میں اس کو نظر کیا تو خدا نے آپ کے فرزند کو، چونکہ وہ مریم کا بیٹا آپ کا فرزند ہوا، یعنی آپ کے پوتے کو قیامت تک کے لیے اس کا نام بیت المقدس سے جوڑ دیا. اب جب بیت المقدس آزاد ہوگا تو حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے. تو حضرت محمد کے یعنی کی ولادت سے پہلے کتنے عرصہ پہلے یہ منصوبہ بندی ہوئی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں ابراہیم جیسی شخصیت جس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا واقعاً حضرت محمد ہی ہونی چاہیے. جس خاندان میں کنانا، جس خاندان میں مضر، جس خاندان میں الیاس، جس خاندان میں مدرکہ، جس خاندان میں ان عظیم ہستیاں موجود ہو تو اس کی انتہا جو ہے وہ حضرت محمد ہی ہونی چاہیے. واہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب بہت ہی اہم نقطہ جو اگر نہ بیان ہوتا تو شاید تشنیگی رہ جاتی، بیان کیا جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب نے کہ نسلیں تو پاکیزہ ہوتی ہیں لیکن اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. قدرت نے بھی اہتمام کیا اور پھر اس نسل نے آگے آنے والی نسل کے حوالے سے اور اولاد مطہرہ کے حوالے سے اہتمام کیا، جو ہمیں آج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو ہم نے کیسے پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. یقیناً کہا جاتا ہے کہ الوالد سر لابیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی استاد کو دیکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھ لو، باپ کو دیکھنا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو، شیخ کو دیکھنا ہے تو مرید کو دیکھ لو.
تو یعنی جو تربیت پانے والا ہے، جو پروڈکٹ ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کون، یعنی وہی اس کا تعارف بنتا ہے۔ تو حضرت ایک سین حضرت ابو طالب ہے جہاں پر رب تعالیٰ فرما رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی، ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں نہیں لے لیا۔ یہ آغوش کون سی ہے جس کو رب تعالیٰ آغوش خداوندی کہہ کر پکار رہا ہے؟ وہ حضرت ابو طالب کی آغوش ہے، وہ حضرت عبد المطلب کی آغوش ہے۔ یہ وہ آغوش ہے، یعنی حضرت عبداللہ تو پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو جو امانت کبریٰ ہے، اس نعمت کو جو نعمت کبریٰ ہے، اس کی حفاظت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ شجرہ نبوت کا حصہ ہیں، وہ شجرہ طیبہ کا حصہ ہیں، وہ ہیں جو طہارت کا مرکز ہیں، وہ ہیں جو دعوت ابراہیم کا مرکز ہیں، وہ ہیں جو کعبۃ اللہ کے سجادہ نشین ہیں، وہ ہیں جو کعبۃ اللہ جن کی ملکیت ہے، زمزم جن کی ملکیت ہے۔ اس سے مجھے ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح حضرت پہلے عبداللہ اور آمنہ پھر حضرت عبد المطلب، ان کی زیر پرورش تو بہت تھوڑی دیر رہے حضور، حضرت ابو طالب تو 40 سال کا عرصہ ہے، تو پھر ان کی پاکیزگی اور ان کی جو خدا کے نزدیک ایک شرافت و کرامت تھی وہ کتنی بلند ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار عالم فآویٰ کہہ کر ان کی پرورش کو، ان کی شفقت کو، ان کی رحمت کو، ان کی انسیت کو رب تعالیٰ اپنا فرما رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا کتنا مقام ہوگا کہ ان کی اس 40 سالہ کوشش کو، 40 سالہ شفقت کو پروردگار عالم اپنی ذات سے منسوب فرما رہا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ باپ رب اصغر ہے اور رب اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ماں باپ رب اصغر ہیں، تو وہ رسول اللہ کے لیے رب اصغر کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہیں یا سیدہ فاطمہ اچھا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی روانی میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھی بہت کچھ کہنا باقی ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ایک بہت اچھی نعت سننا چاہتے ہیں ہم۔ بالکل اختتامی کلام ہوگا، یقیناً ناظرین اتنی خوبصورت گفتگو رہی ہے، اور یہ سلسلہ تو پورا عشرہ، یہ تو 10 دن جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ ہم رہیں گے، یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی یا رسول اللہ، سورج کو ابھرنے پھر بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجم اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے،
बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है मोहसिन मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है इल्हाम की रिमझिम या नबी सलाम